अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू अयार और टार्ज़न एक जादुई जजीरे पर। उमरू की ख्वाहिश पर टार्ज़न ने समंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया। दूसरे रोज़ यहाँ मौसम बेहद खुशगवार था। वो सुबह सवेरे जंगल के मगरबी हिस्से में वाक़ समंदरी किनारे की तरफ रवाना हो गए। मंकू बदस्तूर उनके साथ था। ये तीनों समंदरी किनारे पर पहुंचकर कश्ती में सवार हुए और कश्ती को आगे बढ़ाने लगे। ठंडी ठंडी खुशगवार हवा के लतीफ़ झोंकों ने इन्हें मदहोश सा कर दिया। इसी मदहोशी के आलम में वो अपनी ही धुन में मगन समंदर में आगे बढ़ते चले गए। हवाओं में लम्हा बलम्हा तेज़ी आती जा रही थी। मंकू कश्ती के दूसरे सिरे पर बैठा समंदरी परिंदों और मौजों से दिल बहला रहा था, जबकि उमरू और टार्ज़न कश्ती को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपस में बातें भी करते जा रहे थे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन सूरज का आसमान पर कहीं नामो निशान तक ना था। हर तरफ से समंदरी हवाएं साई साई करती गुजर रही थीं। रफ्ता रफ्ता इन हवाओं के झोंकों ने झकड़ की शक्ल इख्तियार कर ली और बादल अपनी सफ़ेदी खोकर स्याही माइल हो गए। तो टार्ज़न को वापसी के साथ साथ समंदरी तूफान का ख्याल आया। टार्ज़न को परेशान देखकर उमरू ने इससे परेशानी का सबब दरियाफ्त किया। तो टार्ज़न ने इसे समंदरी तूफान की आमद की इत्तला दी। उमरू ने तूफान की आमद से पहले पहले वापस पहुंचने का मशवरा दिया। टार्ज़न ने तेज़ी के साथ कश्ती का रुख मोड़ा तो मंकू गिरते गिरते बचा। वो दौड़कर इनके पास ही आ बैठा। टार्ज़न कश्ती को जंगल की तरफ वापस ले जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन समंदर की सरकश और बिखरी हुई लहरें इसे दूर फेंक रही थीं। इस तरह वो इतना आगे ना बढ़ पा रहा था जितना कि पीछे जा रहा था। तूफान इतना शदीद था कि उमरू को जंबील से मदद लेने की मोहलत ही ना मिल सकी। इनकी कश्ती समंदर की बेकरार और सरकश मौजों पर किसी मामूली तिनके की मानिंद हिचकोले खा रही थी। उमरू ने एक चालाकी ये की कि कश्ती में से एक मजबूत रस्सी उठाकर तीनों को आपस में बांध लिया, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कश्ती उलट भी जाए या फिर किसी पहाड़ी से टकराकर पाश पाश हो जाए तो वो बिछड़ ना सकें या इनकी लाशें गुमनाम ना रह जाएं। वो लोग जहाँ भी जाएं एक साथ ही रहें। तूफान लम्हा बलम्हा बढ़ता रहा और इनकी कश्ती सैकड़ों मील दूर निकल गई। इस नागहानी आफत के बायस तीनों ही अपने होशो हवास खो चुके थे। वो नीम बेहोशी की हालत में थे कि एक ज़बरदस्त झटका सा महसूस हुआ। इनकी कश्ती तूफानी लहर पर से उछलकर किसी नामालूम जजीरे पर उलटकर गिरी। कश्ती के उछलने और गिरने से इनके बंधे हुए जिस्म बड़ी जोर से उछले और कश्ती की जिद से निकलकर दूर जा गिरे। पथरीली और सख्त जमीन से टकराने की वजह से इनकी आध खुली आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। जब उमरू को होश आया तो शाम के साए लंबे हो चुके थे। उमरू का नकाहत के मारे बुरा हाल था। इसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। वो थोड़ी देर तक साख तो जामिद पड़ा आसमान को घूरता रहा। फिर इसे मंकू और टार्ज़न का ख्याल आया तो इसने निगाहें घुमाकर अपने आसपास देखा तो मंकू और टार्ज़न करीब ही रस्सी में जकड़े बेसुध पड़े दिखाई दिए। उमरू के होश ज़रा ठिकाने आए तो इसे जंबील का ख्याल आया। इसने निकाहत से हाथ बढ़ाकर जंबील को टटोला और जंबील को अपनी जगह मौजूद पाकर इसकी आंखों में खुशी की चमक पैदा हो गई। इसने जंबील से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें एक सफ़ेद सियाल गाढ़ा मादा भरा हुआ था। उमरू ने लेटे ही लेटे इसका डांट खोला और दो कतरे सियाल अपने मुंह में टपका लिए। सियाल मादे का जबान पर पड़ना था कि उमरू की खोई हुई तवानाई और ताकत बहाल हो गई। इसने उठकर सबसे पहले टार्ज़न और मंकू को रस्सी से आज़ाद किया, फिर इन्हें होश दिलाया। सियाल मादे की तासीर से इनकी कुव्वत भी बहाल हो गई और वो तीनों थोड़ी ही देर में हशाश बशाश नज़र आने लगे।
انہوں نے گھوم پھر کر جزیرے کا جائزہ لیا، اونچی اونچی پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھا تاکہ آبادی آسانی سے نظر آ سکے، لیکن وہاں کوئی آبادی تھی، نہ آدم زاد۔ ٹارزن بڑا پریشان تھا کہ وہ لوگ کیسے ویران جزیرے میں آ پھنسے ہیں، کہ جہاں ان کے علاوہ کسی انسان تو انسان، چرندے پرند تک کی صورت دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جنگل سے کتنی دور نکل آئے ہیں، وہ واپسی کی کوئی تدبیر کی جا سکے۔ امرو چاہتا تو ہوائی تخت نکال کر واپس جا سکتا تھا، لیکن وہ اس ویران جزیرے کی سیر کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ یہ سرسبز و شاداب جزیرہ ویران کیسے ہوا۔ وہ ٹارزن کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ چلتے چلتے انہیں بھوک کا احساس ہوا تو ٹارزن نے منکو کو کاندھے سے اتارتے ہوئے پھلوں سے لدے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار منکو، بھوک سے برا حال ہے، کچھ پھل جلدی سے توڑ لاؤ، درخت بہت اونچے ہیں، اس لیے تم ہی جاؤ۔ منکو نے کھی کر کے جانے کی حامی بھری اور دوڑتا ہوا ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت پر آم کی شکل کے پھل لگے ہوئے تھے۔ منکو نے ایک پھل توڑا، پھر اسے خیال سے کہ کہیں یہ پھل کڑوا، کسیلا یا پھیکا نہ ہو، اس نے پھل توڑ کر دانتوں سے کھایا۔ امرو اور ٹارزن اس کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پھل کھاتے ہی منکو نے ایک زبردست جھرجھری لی، اور دوسرے ہی لمحے وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند اونچے درخت سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ٹارزن اور امرو بیک وقت آگے بڑھے، اور اس سے پہلے کہ منکو نیچے گرتا، ان دونوں نے منکو کو گود میں لپک لیا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ گوشت پوست کا منکو تو ہرگز نہ تھا، یہ تو پتھر کا بھاری بھرکم کھلونا سا تھا۔ ٹارزن کی آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تو اپنے سامنے منکو کو درخت پر چڑھایا تھا، پھر گوشت پوست کا منکو پتھر کا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال بار بار ٹارزن کے دماغ میں کسی کیڑے کی طرح گلگلا رہا تھا۔ امرو نے ٹارزن کی پریشانی کو بھانپ لیا اور بولا، ٹارزن فکر نہ کرو دوست، یہ ویران جزیرہ لگتا ہے جادوئی جزیرہ ہے، اس کی سرسبزی اور شادابی اور ویرانی کا راز بھی جادو ہی میں پنہاں ہے۔ تم نے ابھی دیکھا ہے کہ منکو نے درخت کے پھل کو چکھا تھا، اور پھل کو چکھتے ہی اس نے جھرجھری لی تھی اور نیچے آ گرا تھا، تو سمجھ لو کہ یہاں کی ہر چیز جادو کی ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ ٹارزن نے کہا، لیکن امرو، منکو کا کیا ہوگا؟ اس کو ہم کیسے دوبارہ پا سکیں گے؟ یہ کہہ کر ٹارزن کی آواز بھرا گئی۔ امرو نے ہلکی مسکراہٹ سے ٹارزن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، منکو کو میں اصلی حالت میں لاؤں گا، یہاں سے تمہارا کام ختم، اب میرا کام شروع ہوتا ہے، تم دیکھنا کہ میں کیسے یہاں کے تمام جادو کا خاتمہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امرو نے ٹارزن کے ہاتھ سے منکو کا بے جان مجسمہ سا لیا اور کسی ایسے غار کو تلاش کرنے لگا جہاں منکو کے پتھریلے جسم کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ منکو کا جسم پتھر میں تبدیل ہو کر بے پناہ بھاری ہو گیا تھا، اس کو ہر جگہ اٹھائے اٹھائے پھرنا بہت مشکل کام تھا، اس لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ ایک محفوظ غار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے منکو کا جسم غار میں رکھ کر غار کا منہ پتھروں سے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ منکو کی کمی کو ٹارزن نے بری طرح محسوس کیا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، آمنے سامنے تو وہ پہاڑ سے بھی مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن جادوئی اور اندیکھی طاقت سے مقابلہ کرنا ٹارزن کے بس کی بات نہ تھی۔ امرو نے زنبیل سے گرم اور تازہ کھانا نکال کر ٹارزن کے ساتھ کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اپنی نورانی انگوٹھی نکال کر سورج کی تیز روشنی میں رکھ دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک ننھا سا جن ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہاں حاضر ہو گیا۔ امرو نے اس سے منکو کی حالت بیان کر کے اس جادوئی قوت کے مالک کا نام و پتہ دریافت کیا۔
ننھے جن نے اس کے نام اور ٹھکانے کی نشاندہی کی اور امرو کے حکم پر واپس چلا گیا۔ امرو ٹارزن کو ہمراہ لے کر اس مربھئی پہاڑی کو تلاش میں نکلا جہاں سرکٹے دیو کا مسکن تھا۔ پہاڑوں میں کافی تلاش بسیار کے بعد مربھئی پہاڑی مل گئی۔ یہ پہاڑی چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں پتھر کے بت بکھرے پڑے تھے۔ ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی کے بت شامل تھے۔ وہیں پر سینکڑوں کھوکھلے درختوں کے تنے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان درختوں کے تنے تو نیچے سے کھوکھلے تھے لیکن اوپر سے درخت پھلدار اور سرسبز و شاداب تھے۔ بہرحال یہ تو وہ جان ہی چکے تھے کہ یہ جادوئی چکر ہے، اس لیے انہیں اس پر ذرا بھر بھی حیرت نہ ہوئی۔ ابھی وہ وہاں کھڑے مربھئی پہاڑی کے غار کا دروازہ ہی تلاش کر رہے تھے کہ چار دیو کسی آفت ناگہانی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ ٹارزن اور امرو دونوں اس اچانک اور نئی آفات کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا مات کھا گئے۔ چاروں دیو ان کو لے کر قریبی غار کے دروازے میں، جو کہ پہاڑی گھاس کے میدان کے نیچے تھا، لے گئے۔ وہاں لے جا کر انہوں نے ان دونوں کو ایک کوہی ہیکل دیو کے سامنے لے جا کر پھینک دیا اور خود غائب ہو گئے۔ امرو نے جلدی سے کھڑے ہو کر زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سرکٹے دیو نے کوئی منتر پڑھ کر ان پر پھونک دیا، جس کی تاثیر سے وہ دونوں جہاں اور جس حال میں تھے وہیں رہ گئے۔ اس کے بعد سرکٹے دیو نے، جس کا آنکھوں کے اوپر سے ماتھے سمیت سر ہی غائب تھا، نے عیارانہ مسکراہٹ سے خوفناک لہجے میں کہا، امرو یار، میں تجھے جانتا ہوں۔ تو کیا چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنے جادوئی تھلے سے شکست دے دے گا؟ تو مجھے مات دینا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے اس کا موقع ہرگز نہ دوں گا۔ تو نے جادوگر قوم کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، لیکن یاد رکھو، اب وہ رات ختم ہو گیا۔ اب تو تیرے منہ کا تر نوالا بننے کے لیے تیار ہو جا۔ امرو، جس کی زبان بولنے کے قابل تھی، ہرا کر بولا، او خبیث سرکٹے ملعون دیو، اگر تجھے اپنی بہادری پر اتنا ہی ناز ہے تو اتنا ہی بہادر ہے تو مقابلہ کر، میں زنبیل کا سہارا نہ لوں گا۔ تو بھی وعدہ کر اپنی جادوئی قوت استعمال نہ کرے گا، پھر دیکھ کون بہادر ہے اور کون بزدل۔ پھر ذرا رک کر بولا، میں اتنا تر نوالا نہیں جو تیرے حلق سے اتر جاؤں۔ میں تیرے حلق میں آگ کی چنگاریاں بھر دوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ٹارزن نے کہا، اگر ایسی ہی آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہے تو میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ تو بزدل ہے جو تو نے ہمیں جادوئی حصار میں قید کر لیا۔ یہ سن کر سرکٹے دیو نے منتر پڑھ کر پھونکا تو ٹارزن اور امرو اصلی حالت میں آ گئے۔ امرو نے ٹارزن کو تاکید کی کہ جب تک میں نہ کہوں وہ بیچ میں نہ پڑے۔ میرا اور اس کا مقابلہ ہے، میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ لہٰذا مجبوراً ٹارزن کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے بعد امرو بھاری بھرکم سانڈ جیسے جسم والے دیو کے سامنے ڈٹ گیا اور اسے للکارنے لگا۔ امرو کی للکار نے دیو کو مشتعل کر دیا۔ وہ پاگل سانڈ کی طرح جھومتا ہوا امرو کی طرف بڑھا، لیکن امرو کب اس کے ہاتھ آنے والا تھا؟ وہ جھکائی دے کر اس کی ٹانگوں میں سے نکل کر دور جا کھڑا ہوا۔ اس حملے کی ناکامی اور امرو کے فلک شگاف کہکے پر دیو نے پلٹ کر امرو پر حملہ آور ہونا چاہا۔ اب اس کا ارادہ امرو پر گر کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنانے کا تھا۔ وہ پاگل اور بھپرے ہوئے ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا امرو پر جھپٹا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک زبردست چھلانگ امرو پر لگائی، لیکن امرو غافل نہ تھا۔ وہ فوراً دوڑ کر ٹارزن کو لیتا ہوا دور جا گرا۔ اتنے میں جو دیو امرو پر چھلانگ لگا چکا تھا وہ چاروں شانے چت زبردست دھماکے کی آواز سے غار کے پتھریلے فرش پر گرا۔ اس کے گرنے سے غار اور وہ پہاڑی جس کے دامن میں غار تھا لرز گئی۔ چوٹ بہت کاری تھی، لیکن سرکٹا دیو برداشت کر گیا اور جھومتا ہوا دوبارہ اٹھ کر امرو پر حملہ آور ہوا۔
امرو کے مسلسل کہکے پر اس پر نشتر بن کر لگ رہے تھے۔ توہین کے احساس سے وہ سلگ رہا تھا۔ امرو نے جب اسے پھر سے کھڑے ہوتے دیکھا تو چیخ کر ٹارزن سے بولا، ٹارزن تم پہاڑی پر چلے جاؤ، جیسے ہی یہ دیو میرے پیچھے باہر آئے تم پہاڑ پر سے پتھر لڑھکا دینا۔ یہ سن کر ٹارزن غار سے نکل کر تیزی کے ساتھ پہاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ سرکٹا دیو امرو پر جھپٹا اور ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر سر سے اونچا کر کے گھمانے لگا۔ امرو کا سر چکرا گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس میں عزم کا ورد کرنے لگا۔ جیسے ہی سرکٹے دیو نے امرو کو نیچے پھینکنا چاہا، امرو کے ہاتھ غار میں لگے ہوئے درخت کی شاخ سے ٹکرائے۔ امرو نے اس کو غنیمت جان کر وہی شاخ مضبوطی سے پکڑ لی اور لٹک گیا۔ دیو اپنی ہی جھونک میں غار کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے ٹکرانے سے غار میں زلزلہ سا آ گیا۔ اس دوران درخت کی شاخ امرو کا وزن برداشت نہ کر سکنے کے باعث ٹوٹ گئی اور امرو نیچے گر پڑا، لیکن اس میں عزم کی برکت سے اسے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ امرو فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک سرکٹا دیو نے بھی اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ امرو کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ دیو نے یہ موقع غنیمت جانا اور امرو پر چھلانگ لگا دی۔ عین اس وقت امرو کو جھٹکا سا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس سے ذرا فاصلے پر دیو گرا۔ دیو کے گرتے ہی امرو کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر اٹھا اور چھلانگیں لگاتا ہوا غار سے باہر نکل کر قریبی پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ دیو نے امرو کو غار میں نہ پایا تو وہ بھی غار سے باہر دوڑا۔ اس کا غار سے نکلنا تھا کہ دو مخالف سمتوں سے اس پر بھاری پتھروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ وہ پہلے ہی تھک کر ہانپ رہا تھا۔ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر اس نے بچنا چاہا، لیکن دو طرفہ حملے کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ پتھر اس پر پڑ کر اسے لہولہان کر گئے۔ امرو اور ٹارزن بدستور اس پر پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ سرکٹا دیو پتھروں کی قبر میں دفن ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ تمام بت جو پتھر کے بنے ہوئے تھے انسانی شکل اختیار کر گئے۔ ان کو اصلی حالت میں دیکھ کر ٹارزن نے امرو کا ہاتھ پکڑ کر منکو کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچے۔ انہوں نے غار کا منہ کھولا تو دیکھا منکو ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ ٹارزن دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ ٹارزن کو دیکھ کر منکو روتا بھول گیا اور کھیک کھیک کرنے لگا۔ وہ غار سے باہر نکلے تو بے شمار چیتے جاگتے لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے رخصت ہو کر امرو نے ہوائی تخت نکالا اور اسے جنگل کی طرف پرواز کرنے کا حکم دیا۔ تخت افریقی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور منکو تخت پر سے نیچے کی چیزیں دیکھنے لگا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔